गुड इवनिंग। खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात पर गौर करने का सिलसिला जारी है। हम अनाजील मुतवाफिका में यानी मुकद्दस मती, मुकद्दस मरकस और मुकद्दस लूका के अनाजीली बयानात में दर्ज 4 कलमात का मुतालिया कर चुके हैं। आज बारी है उन 3 कलमात की, उन आखिरी 3 कलमात की जिनको मुकद्दस यूहन्ना ने अपने इंजीली बयान में दर्ज किया। तो आइए देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत से। The Gospel according to St. John, chapter 19 and starting at verse 23. जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं बल्कि इस पर कुरा डालें ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। चुनाचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब उन्होंने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तमजीद हो, आमीन। यूहन्ना अपने इंजीली बयान को तहरीर करने का मकसद अपने इंजीली बयान के 20वें बाब की 30वीं और 31वीं आयत में बयान करते हैं। वहाँ लिखा है, और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। इस इंजीली बयान को तहरीर करने का मकसद ये था कि लोगों की ईमान तक नौबत पहुँचे, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान तक नौबत पहुँचे, और उस ईमान के वसीले से फिर वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। और ये मकसद लेकर मुकद्दस यूहन्ना ने अपना इंजीली बयान लिखा। हम सब जानते हैं कि बहुत वक्फा काफ़ी लंबा है अनाजील मुतवाफिका के तहरीर होने में और उसके बाद मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के तहरीर होने में। और हम देखते हैं कि यूहन्ना ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, यानी वो तफासील या वो चीज़ें जो अनाजील मुतवाफिका में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में दर्ज नहीं थीं, उनका बयान वो अपने इंजीली बयान में करते हैं। The Gospel of John, according to St. John, is different from the Synoptic Gospels, as it was written very late and it fills all the blanks for us which were left by the Synoptic Gospels. अब इस मकसद को लेकर हम ईमान की बात हो रही है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की बात हो रही है, हमेशा की ज़िंदगी की बात हो रही है। तो इस मकसद को सामने रखते हुए फिर हम इन कलमात को भी सीखने की कोशिश करेंगे। ये जो चंद बातें यहाँ पर लिखी हैं ये हमें अनाजील मुतवाफिका में भी मिलती हैं, लेकिन यूहन्ना कुछ ज़्यादा तफसील में यहाँ पर जाते हैं। 23वीं आयत से, जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए। हम पहले से ये जानते हैं कि 4 सिपाहियों को की ड्यूटी लगा करती थी। There were 4 men who were assigned to crucify people.
ہر ایک شخص کے لیے 4 سپاہی مختص کیے جاتے تھے تاکہ وہ اس شخص کو مصلوب کریں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ کپڑے سارے کے سارے اتار لیے جاتے تھے. جس شخص کو مصلوب کیا جاتا تھا وہ بالکل برہنگی کی حالت میں مصلوب ہوتا تھا. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے تن سے بھی سارے کپڑوں کو اتار لینے کا ذکر ہم پڑھتے ہیں. 23ویں آیت میں جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے. یہ غنیمت تھی ان لوگوں کے لیے، یہ ان کی ٹپ تھی، یا وہ اس کو اپنا معاوضہ سمجھتے تھے وہ سپاہی، کہ جو کپڑے اس شخص کے جس کو مصلوب کیا جا رہا ہے اس کے تن سے اتارے جائیں ان کو برابر بانٹ لیا جائے. یہاں پر بھی یسوع کے کپڑوں پر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، لیکن پھر ایک چیز ایسی سامنے آ گئی جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا. ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ اور اس کا کرتا بھی لیا. یہاں پر کرتے کا ذکر ہے اور مقدس یوحنا کافی تفصیل میں اس کرتے کو بیان کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کرتے کا کیا مقصد ہے. یہ کرتا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، یعنی ایک ہی گو میں اس کو بنا گیا تھا. It was knitted. There were no seams inside. یعنی اس میں کہیں سلائی نہیں تھی، اس کو سلا نہیں گیا. وہ ایک ہی گارمنٹ کے طور پر، ایک ہی ملبوس کے طور پر بنا گیا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ ایسا کپڑا بنانا، یعنی جو کہ بالکل شیپ میں ہو، بدن کے ساتھ، یعنی جو انسانی بدن ہے اس کی ساخت کے مطابق ہو، اور اس کو پھر بننا کتنا باریک کام ہوگا، کتنا مشکل کام ہوگا. اور یہ کرتا جس کے بارے میں یہاں لکھا گیا ہے بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، knitted all together، اس کو یونانی میں خطون کہا جاتا تھا. And this was an undergarment for the priests. وہ لوگ جو خداوند کی خدمت پر مامور کیے جاتے تھے وہ اس کو اپنے زیر جامہ کے طور پر پہنتے تھے. It was an undergarment. اب اوپر سے سارے کپڑے اتارے جا چکے ہیں، چوغا بھی اتارا جا چکا ہے، کرتا بھی اتارا جا چکا ہے، لیکن یہ خطون نیچے رہ گیا جس کو یسوع کے بدن سے جدا کر دیا گیا. اب میں نے کہا کہ یہ کاہنوں کے لیے یہ کرتا سلا جاتا تھا، یا خدا کے خادموں کے لیے یہ کرتا سلا نہیں جاتا تھا، بنا جاتا تھا. اور اکثر ان کی مائیں اس کو بنا کرتی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہنا نے اپنا بیٹا خداوند کو دے دیا، سیموئل کو خداوند کو دے دیا، اور اس کو ایلی کے پاس چھوڑ گئی، تو لکھا وہ اور اس کا خاوند الکانا سال بسال ہیکل میں آتے تھے تاکہ اپنے بیٹے سے مل سکیں، اور سال بسال وہ اس کے لیے ایک کرتا بنا کر لایا کرتی تھی. چونکہ اس کا بیٹا خداوند کی خدمت میں آ گیا ہے، کاہن کے ساتھ رہنے لگا ہے، تو اس کے لیے اس کی ماں یہ بن سلا سراسر بنا ہوا کرتا ہر سال بنا کر لایا کرتی تھی. کیونکہ بچہ ہے نا، ہر سال بڑھ جاتا تھا اس کا قد، پرانا کرتا چھوٹا ہو جاتا ہوگا، تو ہنا ہر سال یہ کرتا بنا کر سیموئل کے لیے لایا کرتی تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع بھی ربی ہے، وہ بھی خداوند کا خادم ہے، اور اس کے بدن پر بھی یہ خطون ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا اکثر مائیں سلا کرتی تھیں. میں پھر بار بار سلا کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں، مائیں بنا کرتی تھی، بنایا کرتی تھیں. تو کس نے بنایا ہوگا یسوع کے لیے یہ کرتا؟ کس نے بنا ہوگا؟ مریم نے.
اور اب وہ کرتا بھی خداوند یسوع مسیح کے بدن سے اتار لیا گیا۔ اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر کرہ ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے، انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر کرہ ڈالا۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ اب مسیح کے بارے میں جو پیش گوئیاں ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتی ہیں وہ سراسر دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کو بیت لحم میں پیدا ہونا تھا۔ کتنے لوگ بیت لحم میں پیدا ہوئے؟ ملینز، آج تک ہو رہے ہوں گے۔ اس کو دکھ اٹھانا تھا اور اس کو مصلوب ہونا تھا یروشلم کے ڈھائے جانے سے پہلے۔ Again, a lot of people were crucified before the destruction of Jerusalem. لیکن اگر ہم اس پروفیسی کو دیکھیں، میں نے کہا کہ جو بھی صلیب دیا جاتا تھا اس کے کپڑے اتار لیے جاتے تھے اور بانٹ لیے جاتے تھے۔ کتنے ایسے ہوں گے جن کے کپڑوں پر کرہ ڈالا گیا ہوگا؟ تو you can funnel these things down. ساری پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، اور یہ غالباً زبور 22 کی پیش گوئی ہے جو یسوع مسیح کی آمد سے تقریباً 1000 سال پہلے لکھا گیا ہوگا، اور اس وقت ابھی صلیب کی سزا، صلیب کی موت ابھی ایجاد نہیں ہوئی، اور اس کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا کہ اس کے کرتے پر کرہ ڈالا جائے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ زبور بعد میں لکھا گیا ہو، لیکن خدا کے بندہ داؤد نے خدا سے عرفان پا کر، خدا سے الہام پا کر یہ بات پہلے سے، یہ پیش گوئی پہلے سے کر دی کہ اس کے کپڑوں پر کرہ ڈالا جائے گا۔ سپاہیوں کو نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو تو اس کرتے سے مطلب ہے، اور اس لیے کرہ ڈال رہے ہیں کہ کسی ایک کے حصے میں آ جائے، بیکاز اٹ واز پریشس۔ اس کو بنانا، اس کو بننا مشکل کام تھا، لیکن حقیقتاً وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خدا کے کلام کی ایک پیش گوئی کو پورا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ویسا ہی ہوا جیسا کہ پرانے عہد نامہ میں لکھا گیا تھا۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ سپاہی نہیں جانتے پرانے عہد نامہ کو، وہ سپاہی نہیں جانتے ان پیش گوئیوں کو، لیکن اپنے عمل میں وہ ان پیش گوئیوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ سلسلہ جاری ہے کہ یسوع کے کپڑے اتار لیے گئے، ان کو صلیب دے دیا گیا، ان کے کپڑوں پر کرہ ڈل گیا، کپڑے بٹ گئے، اور دوسری طرف ایک اور سین چل رہا ہے، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھیں۔ صلیب سے کچھ دوری کے فاصلے پر یہ چند خواتین ہمیں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس پہ بہت بحث کی جاتی ہے کہ یہ 3 تھیں یا 4 تھیں۔ ہمیں اسے غرض نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یسوع کی ماں مریم تو وہاں موجود ہے، ایک اور مریم بھی وہاں پر موجود ہے، لکھا ہے، اور اس کی ماں کی بہن مریم۔ اب یا یہ ایک خاتون تھی یا 2، کہ ایک یسوع کی بہن، یسوع کی ماں کی بہن، یسوع کی خالہ، اور دوسری مریم کلوپاس کی بیوی، یا یہ دونوں ایک ہی شخصیت تھیں، اس پر بحث کی جاتی ہے۔ اور تیسری شخصیت ہمیں مریم مگدلینی کی نظر آتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ 3 تھیں تو وہاں پر 3 مریم کھڑی ہیں، 3 خواتین جن کا نام مریم ہے۔ زیادہ تر لوگ ان کو 4 لیتے ہیں کہ مریم، یسوع کی ماں مریم، ان کی بہن، پھر ایک اور مریم جو کلوپاس کی بیوی ہے، اور مریم مگدلینی۔
میں نے آپ کو کہا تھا کہ صلیب کی موت نہایت ہی ہولناک ہوتی تھی۔ خواتین اور بچوں کو قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا، خاندان کے لوگوں کو قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ یہ خواتین غالباً کہیں تھوڑی دوری پر چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہیں۔ اور جب یسوع کے جسم سے وہ کرتا اتارا گیا ہوگا اور جب اس پر کرہ ڈالا گیا ہوگا تو اس وقت ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ جس ماں نے وہ کرتا غالباً بنا تھا، اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اور جتنے لوگ وہاں کھڑے انہوں نے کہا یہ چیپٹر اب ختم ہو گیا، یہ کہانی اب ختم ہو گئی، اب تو اس کی موت یقینی ہے، اور اگر یہ مر گیا تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا۔ یاد رہے کہ یسوع کی ماں اور اس کے بھائی ایک مقام پر یسوع کو واپس لینے آئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا دیوانگی ہے، کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ جس راستے پر تو چل نکلا ہے وہ بہت خطرناک ہے، تیری موت بھی ہو سکتی ہے، تو یہ سب کچھ چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ واپس ناصرت چلا جا۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں اے ماں تیرے لیے اور اے میرے بھائیوں تمہارے لیے، یہ جو میری مائیں، یہ میری بہنیں، یہ میرے بھائی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو میری باتیں سنتے ہیں، کیا ان کو چھوڑ دوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور ماں کے دل کے خدشات اب پورے ہو رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یسوع کو جب ہیکل میں پیش کیا گیا تھا تو مریم کو کہا گیا تھا کہ تیرا کلیجہ اس کی وجہ سے چھد جائے گا، چھلنی ہو جائے گا۔ وہ ماں کھڑی ہوئی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، بیٹا برہنگی کی حالت میں صلیب پر ٹنگا ہوا ہے۔ اور شاید وہ ماں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی ہے کہ اب تو ساری کہانی ختم ہو گئی، اب یہ نہیں رہے گا تو اس کے مقصد کو، اس کے مشن کو کون آگے لے کر جائے گا؟ کہ اچانک فضا میں ایک آواز گونجتی ہے، اور یہ آواز اس 3 صلیبوں کے بیچ میں لگی ہوئی بیچ والی صلیب میں سے اٹھتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہاں یسوع کو ٹانگا گیا ہے، اور اتنی بلند ہے وہ آواز کہ وہ ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک شاگرد بھی وہاں پر موجود ہے، اور ان موسٹ پروبیبلٹیز وہ یوحنا خود ہیں۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ ماں سے محبت کو میں تھوڑی دیر بعد ڈسکس کروں گا، لیکن جس طرح سے ہم اس ٹیکسٹ کو لے کر چل رہے ہیں، ہم پہلے اس کا بیان کر دیں گے۔ ماں سوچ رہی ہے کہانی ختم ہو گئی۔ شاید اس شاگرد کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ اب خداوند نہیں رہے تو اب یہ کہانی آگے نہیں چلے گی۔ یسوع نے کہا میں یہ کہانی ادھوری چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اپنی ماں سے کہا دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ ایک نیا رشتہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب سے قائم کر دیا۔ یہودی نکاح کی جو لٹرجی ہے اس کے اندر جب نکاح باندھا جا چکا ہوتا ہے تو نکاح خوان مرد سے کہتا ہے دیکھ تیری بیوی یہ ہے، اور وہ خاتون سے کہتا ہے دیکھ تیرا شوہر یہ ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک نیا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور یہاں ایٹ the foot of the cross ایک نیا رشتہ خداوند یسوع مسیح نے قائم کر دیا۔
یسوع نے کہا کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ایک نیا موڑ آنے والا ہے کہانی میں۔ اس پر بہت بحث ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو عورت کہہ کر بلایا، اور مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں یہ دوسرا موقع ہے جہاں وہ اپنی ماں کو عورت کہہ کر بلاتا ہے۔ پہلی دفعہ قانا گلیل کی شادی میں اس نے کہا اے عورت تجھے مجھ سے کیا کام؟ جب مریم نے کہا میں ختم ہو چکی ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام؟ اور یہاں پر اسی ماں کو ایک دفعہ پھر خداوند یسوع مسیح عورت کہہ کر بلاتے ہیں۔ یہ وہ مواقع ہیں، ایک انجیلی بیان کے شروع میں اور ایک اس انجیلی بیان کے آخر میں، جہاں خداوند یسوع مسیح اب اپنے آپ کو اپنے دنیاوی رشتوں سے ڈسوسیٹ کر رہے ہیں۔ قانا گلیل کی شادی میں خداوند نے کہا تھا اے عورت، تو مقصد کیا تھا؟ 30 سال میں تیرا بیٹا بن کر رہ لیا، اب مجھے اپنے باپ کی مرضی پوری کرنا ضرور ہے جو تیرے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا اے عورت، وہ اپنے آپ کو جدا کر رہا ہے اپنی ماں سے، اس کو اپنے انجام کا بھی علم ہے، اور یہاں تو چونکہ اب وہ بالکل اس دنیا سے جانے والا ہے اور وہ اپنے باپ کے پاس جانے والا ہے، وہ پھر مخاطب کر کے اگین he is separating himself from his mother، اپنے آپ کو جدا کر رہا ہے اپنی ماں سے، کہ وہ ایک رشتہ جو دنیاوی تھا وہ ایک وقت کے لیے تھا، میرا اصل رشتہ میرے باپ سے ہے اور مجھے اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اور اس کی مرضی، میری ماں کبھی کبھی تیری مرضی سے میل نہیں کھائے گی، لیکن مقدم کیا ہوگا میرے لیے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا۔ شاید تجھے ان باتوں سے دکھ پہنچے۔ So he is trying to dissociate himself from his mother، اور اب تو چونکہ دنیا سے جا رہا ہے اس لیے فاصلہ پیدا کر رہا ہے اپنے اور اپنی ماں کے درمیان، لیکن مقصد کچھ اور بھی ہے۔ عورت کا لفظ کلام میں کلیسیا کے لیے استعمال ہوا۔ باغ عدن میں پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں خدا نے دشمنی ڈال دی عورت اور سانپ کے درمیان، اور عورت کی نسل اور سانپ کی نسل کے درمیان، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جس عورت کی نسل کا ذکر ہو رہا ہے وہ سنگولر بھی ہے، واحد بھی ہے، پلورل بھی ہے، جمع بھی ہے۔ عورت کی نسل سنگولرلی اگر لی جائے گی تو خداوند یسوع مسیح ہوں گے، اور اگر عورت کی نسل کو پلورلی لیا جائے گا، صیغہ جمع میں لیا جائے گا، تو وہ کلیسیا ہے۔ تو عورت کلیسیا کا سمبل ہے، نشان ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 12ویں باب میں بھی ایک عورت کا ذکر ہے جس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا۔ بنی اسرائیل ہے وہ عورت، لیکن جب اس کا بیٹا جن چکا جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ کلیسیا بن جاتی ہے۔ کلام میں عورت کا لفظ، وہ عورت جس کا درہم کھو گیا، جو چراغ جلا کر اس درہم کو تلاش کرتی ہے، وہاں پر بھی اس کے معنی کلیسیا کے ہیں۔ کلیسیا اپنے کھوئے ہوئے بچوں کو تلاش، اس کے ذمے ہے یہ کہ وہ تلاش کرے۔ تو عورت کا لفظ جہاں جہاں خدا کے کلام میں آیا اس سے مراد کلیسیا لی جاتی ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک نیا رشتہ قائم کر رہے ہیں کلیسیا اور شاگردوں کے درمیان۔ اس نے کہا اے میرے شاگرد، دیکھ تیری ماں یہ کلیسیا ہے۔ جان کیلوین کہتے ہیں کہ اگر خدا ہمارا باپ ہے تو کلیسیا ہماری ماں ہے۔
اور اس ماں سے اس نے کہا اے عورت، اے کلیسیا، دیکھ تیرا بیٹا، یہ میرے شاگرد جو ہیں یہ کلیسیا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ایک نیا رشتہ یہاں پر قائم کر دیا۔ اور کیوں قائم کر دیا؟ کہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ کہانی اب چلے گی آگے کلیسیا کے وسیلے سے اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے وسیلے سے۔ یہ ایک نیا رشتہ تھا جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر قائم کر دیا فار دا کنٹینیوٹی آف ہز مشن، اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ماں سوچ رہی ہے، شاگرد سوچ رہا ہے اب کہانی ختم ہو گئی۔ یسوع کہتا ہے نہیں، اب تم لوگوں نے اس کہانی کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ تو ہو گئے وہ ٹیکسچول معنی جو ہمیں نظر آئے ٹیکسٹ میں سے، اس کلام کے متن میں سے جو معنی ہم نے دیکھے۔ اس کلمے کو کلمہ محبت بھی کہا جاتا ہے، اپنی ماں سے محبت، کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ماں سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ ان کا انتظام کر کے گئے کہ اب میں تو نہیں رہوں گا، تو وہ اپنے سب سے عزیز شاگرد کے حوالے اپنی ماں کو کر گئے۔ It means he was in his full senses۔ صلیب پر لٹکا ہوا شخص اتنا کلیئرلی سوچ نہیں سکتا، لیکن خداوند یسوع مسیح ایون صلیب پر لٹکے ہوئے بھی اپنے پورے ہوش و حواس میں ہیں اور وہ یہ فیصلہ لے رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو کلمہ محبت بھی سمجھیں، اپنی ماں سے محبت بھی سمجھیں تو بھی صحیح ہے، لیکن اگر ہم اس کو ٹیکسچولی دیکھیں گے تو اس کے معنی کچھ اور نکلتے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ یاد رہے کہ صلیب دینے سے پہلے، کیونکہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی تھی جب بازوؤں میں، یہ کلائیوں میں، یہاں پر جہاں سے یہ نرو گزرتی ہے جو آپ کے بازو کو سپلائی کرتی ہے، ہاتھوں کو سپلائی کرتی ہے، یہاں پر دو ہڈیوں کے درمیان کیل ٹھونکی جاتی تھی، اور ایک نہیں دونوں بازوؤں پر، ایک ادھر ایک ادھر، اور پھر پاؤں میں، دونوں پاؤں کو اوپر نیچے رکھ کر ان میں کیل جڑ دی جاتی تھی۔ تو آپ تکلیف کو امیجن کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہوگا، اور چیخیں نکل جاتی ہوں گی جن کو مصلوب کیا جاتا تھا۔ اس لیے اس عمل سے پہلے ایک چیپ لکر، ایک بڑی سستی قسم کی میں پلا دی جاتی تھی تاکہ تھوڑا سی غنودگی آ جائے اور یہ کام آسان ہو جائے۔ ادروائز یہ بھی خدشہ ہوتا تھا کہ جس کو ساتھ بھی یہ کیا جا رہا ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہے، وہ اپنے آپ کو کہیں چھڑا کر بھاگ نہ نکلے، تو ان کو تھوڑا سیڈیٹ کر دیا جاتا تھا، تھوڑا سا نشہ دیا جاتا تھا تاکہ وہ یہ تکلیف برداشت کر لیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس وقت میں پینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ان ہز فل سینسز اس تکلیف کو برداشت کرنا چاہتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں، اب میں نے کلیسیا اور اپنے شاگردوں کے درمیان رشتہ باندھ دیا ہے، I have ensured the continuity of my mission، تو اب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور یوحنا یہاں پر بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کیوں کہا خداوند یسوع مسیح نے کہ میں پیاسا ہوں۔ اس کو جسمانی دکھ کا کلمہ کہا جاتا ہے، بلیڈنگ ہوئی ہے جسم سے، شاید پینے کو پانی نہیں دیا گیا، منہ بھی خشک ہو رہا ہوگا، گلا بھی خشک ہو رہا ہوگا، زخم رستے رہے ہوں گے۔ پیاس لگ جانا بڑا نیچرل سا امر ہے۔
لیکن یہاں تو نوشتے کی بات ہو رہی ہے. کون سا نوشتہ ہے جو پورا ہونا ہے یہاں پر؟ تو آئیے دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب، جہاں پر فسح کا، اور یہ ہمارا فسح کا برہ قربان ہو رہا ہے. گنتی کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 11ویں آیت. وہ دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو یہ عید منائیں اور قربانی کے گوشت کو بے خمیری روٹیوں اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائیں. 3 چیزیں. جو صدر ہوتا تھا فسح کا، جو کھانا ہوتا تھا، اس میں برے کا گوشت، اس کے ساتھ بے خمیری روٹیاں اور کڑوی ترکاریاں، کڑوا ساگ پات کھایا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ میں بھی پی جاتی تھی. اب زندگی کی روٹی تو وہاں لٹکی ہوئی ہے نا، بے خمیری روٹی کا ذکر ہم نے پڑھ لیا. وہ فسح کا برہ بھی، اس کا گوشت بھی وہاں پر موجود ہے. کس چیز کی کمی تھی؟ اس کرواہٹ کی، ان کڑوی ترکاریوں کی جو ساتھ کھائی جاتی تھیں. اب یہاں پر ترکاریاں تو کوئی نہیں دے سکتا خداوند یسوع مسیح کو، لیکن کڑوی وہ پت ملی میں پینی ہے خداوند یسوع مسیح نے، تاکہ نوشتہ پورا ہو جائے کہ وہاں پر برے کا گوشت بھی ہے، بے خمیری. بے خمیری سے مراد یہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا خمیر نہ ہو، گناہ نہ ہو. بے خمیری روٹی بھی، زندگی کی روٹی بھی وہاں موجود ہے. کمی تھی کڑوی ترکاریوں کی، کڑوے ساگ پات کی، جس کو خداوند یسوع مسیح نے مانگ لیا. کڑوی میں مانگ لی، تاکہ وہ جو پروسیس ہوتا ہے فسح کا وہ مکمل ہو جائے اور کوئی چیز پیچھے رہ نہ جائے. اس لیے یوحنا کہتے ہیں کہ نوشتہ پورا ہو گیا. وہ جو کچھ لکھا ہے خدا کے کلام میں وہ پورا ہو جائے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں. پیاس تو اس وقت بھی لگی ہوگی جب صلیب ابھی نہیں دی گئی، ہاتھوں میں پاؤں میں کیل ٹھونکے جانے ہیں، اس وقت یسوع نے انکار کر دیا. لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح نے مانگ لیا کچھ پینے کے لیے، اور ان کو معلوم تھا کہ کیا پلایا جائے گا. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ نوشتہ پورا ہو جائے. وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا. عمل پورا ہو گیا. بے خمیری روٹی بھی ہے، برے کا گوشت بھی ہے، اور اب کڑوی میں بھی اس تک پہنچ گئی. سرکہ پہنچ گیا، اور سرکہ آپ کو معلوم ہے سبزیوں سے، ترکاریوں سے بنایا جاتا ہے، اس لیے اس کے منہ سے لگایا گیا. بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی. اب کانٹیکسچولی اگر دیکھیں گے اس متن کے اندر، اس کلام کے حصے کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا ہوا، کیا تمام ہوا؟ یسوع نے کلیسیا کی بنیاد ڈال دی، کلیسیا اور شاگردوں میں رشتہ قائم کر دیا، ایک نیا رشتہ قائم کر دیا، اور اس نے اپنے مشن کی کنٹینیوٹی کو، اس کے جاری رہنے کو انشور کر دیا، اس پر مہر لگا دی کہ اب یہ مشن صلیب پر رک نہیں جائے گا، ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ آگے چلے گا. اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے میں مانگ لی، سرکہ مانگ لیا پینے کے لیے. وہ کیوں مانگا؟ اسی لیے مانگا کہ نوشتہ پورا ہو جائے. وہ کڑواہٹ جو ترکاریوں سے آنی تھی، وہ کڑواہٹ بھی وہاں شامل ہو جائے، تاکہ شریعت پوری ہو جائے، نوشتہ پورا ہو جائے، اور یوں وہ قربانی مکمل ہو جائے. تو کنٹیکسچولی ہم دیکھیں گے تو کیا پورا ہوا؟ مشن کی کنٹینیوٹی انشور ہو گئی،
اور شریعت پوری ہو گئی، نوشتہ پورا ہو گیا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ سرکہ پیتے ہی تمام ہوا اور جان دے دی۔ بنی نوع انسان کی نجات کا کام تمام ہو گیا۔ وہ گناہ جو کہ ریمپنٹ تھا، وہ گناہ جو کہ ہر طرف چھایا ہوا تھا، اس گناہ کا کفارہ ہو گیا، اور یوں ہم اس پر ایمان لانے سے ابدی زندگی میں داخل ہونے کے قابل ہو گئے۔ اب خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے اپنے الفاظ میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ چلتے ہیں مقدس یوحنا ہی کے انجیلی بیان کے 17ویں باب میں، 17th چیپٹر، جہاں پر خداوند یسوع مسیح ہائی پریسٹلی پریئر کر رہے ہیں، کاہن کی دعا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، وہ اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اپنی آنے والی کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح؟ 17ویں باب کی 4تھی آیت سے ہم دیکھ رہے ہیں، جان چیپٹر 17 اینڈ اسٹارٹنگ ایٹ ورس 4، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ I have finished the work for which you had sent me۔ اے میرے باپ، جس کام کو کرنے کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اور اس کے وسیلے سے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ کال می بیک، اپنے پاس واپس بلا لے مجھے۔ کام کیا تھا؟ مشن کیا تھا خداوند یسوع مسیح کا؟ خداوند یسوع مسیح کے اپنے الفاظ میں، میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا۔ وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا، اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے۔ میں کیا کرنے آیا تھا؟ میں تیرے نام کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے آیا تھا، اور جو لوگ تو نے مجھے دیے تھے ان پر میں نے تیرے نام کو تجھے ظاہر کر دیا، تیری پہچان کرا دی ان لوگوں سے۔ اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ مقصد کیا تھا مقدس یوحنا کا اپنی انجیلی بیان کو لکھنے کا؟ تاکہ لوگ جان جائیں، ایمان لے آئیں خداوند یسوع مسیح پر، اور اس کے وسیلے سے ابدی زندگی پالیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، میں اسی لیے آیا تھا اے باپ کہ تیرے نام کو ان پر ظاہر کر دوں۔ میں نے وہ کر دیا، وہ ایمان لے آئے، اور اس لیے اب وہ ابدی زندگی کے وارث ہیں۔ میں بنی نوع انسان کے لیے ابدی زندگی کی راہ میں نے کھول دی ہے۔ I have opened up the gates of the kingdom of heaven for them۔ تو نے مجھے یہ کام کرنے کو بھیجا تھا تاکہ میں تجھے ظاہر کر سکوں، تیری پہچان کرا سکوں، تیرا عرفان لوگوں کو دے سکوں۔ وہ کام میں نے مکمل کر دیا۔ اب میرا اس دنیا میں مزید رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہاں، جب میں واپس آؤں گا اس سے پہلے میں اپنی کلیسیا کی بنیاد ڈال دوں گا، تاکہ یہ مقصد آگے بھی چلتا رہے۔ It should continue on۔ تو جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا وہ میں نے کر لیا، اور وہ کام کیا تھا کہ میں تیرے نام کو ان پر جن کو تو نے مجھے دیا ہے ظاہر کر سکوں۔ تمام ہوا۔ اس کی بہت ساری توجیحات دی جاتی ہیں اور دی جا سکتی ہیں۔
لیکن میں نے آپ کے سامنے صرف دو توجیحات رکھی ہیں. ایک کانٹیکسچول ہے کہ جو کام خداوند یسوع مسیح کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں صلیب پر، وہ سب اب مکمل ہو گیا. مزید دکھ اٹھانے کی، مزید تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں تمام ہوا، اور سر جھکا کر اپنی جان دے دیتے ہیں. یسوع مسیح کے اپنے الفاظ میں ہم دیکھیں کہ ان کا یہاں اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا اور کیسے انہوں نے اس مقصد کو پورا کر دیا. تو پھر یوحنا 17 باب ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جو کچھ تھا تمام ہو گیا، ختم ہو گیا. اور اب خداوند یسوع مسیح کی خواہش کیا ہے؟ میں پیاسا ہوں تیرے پاس واپس آنے کے لیے. بہت ہو گئی یہ جدائی، I want to come back. اور وہ جلال جو میرا تھا، جس کو میں چھوڑ کر آیا تھا، اب میں اس کو واپس اپنے لیے کلیم کرتا ہوں. تو صلیبی کلمات پر غور کرنے کا سلسلہ یہاں پر تمام ہوتا ہے. سوالات ضرور اٹھے ہوں گے آپ کے ذہن میں. آپ یوٹیوب پر پوچھ سکتے ہیں، جن کے پاس میرے نمبر ہیں، یا فیس بک پہ میرے فرینڈز ہیں، وہ وہاں پر مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. ہم نے کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے کلمات کو سیکھنے کی کوشش کی ہے. اب میں کس کا حد تک کامیاب رہا ہوں یہ تو مجھے آپ بتائیں گے، لیکن میں آپ سب کے لیے اس گڈ فرائیڈے پر اور آنے والے ایسٹر پر خداوند کی برکتوں کا خواستگار ہوں. آمین.